Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola special transmission Asia Cup presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify. और बड़े इंतज़ार के बाद आखिरकार टॉस हुआ जो पाकिस्तान ने जीता, बैटिंग का फैसला किया और अब से कुछ देर पहले मैच भी शुरू हो गया है और एक विकेट भी गिर गई है आउट ऑफ फॉर्म। फखर जमान आज भी ज़्यादा देर ना रुक पाए, 9 रन पे पहला खिलाड़ी आउट है। लाइव एक्शन भी आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट विकेट जो गिरी है फखर जमान की, ये उसके मनाजिर हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है फ़खर की अभी तक चल रही है। आज ऑलरेडी जो कल टीम डिसाइड हुई थी, अगर आपने मिस किया तो आपको बता दें कि उस टीम में फ़खर जमान हिस्सा नहीं थे, लेकिन आज फिर मज़ीद 2 चेंजेस और हुए हैं जिसमें फ़खर जमान आ गए हैं और अब्दुल्ला शफीक, जिनके बारे में हम कह रहे थे प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन होना चाहिए, वो भी आ गए हैं क्योंकि इमामुल हक को बैक स्पैज़म है और सऊद शकील के बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि उनको बुखार है। तो ये सिचुएशन है अब तक की और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छी बात यह है कि मैच शुरू हो गया है और बुरी बात यह है कि पहली विकेट भी गिर गई है। जी यूनुस। और एक और अच्छी बात भी है कि हम टॉस जीत गए जी। तो अल्लाह करे ये जो हमारा फैसला है ये एक अच्छा हो और यहाँ पे रन्स ऑन द बोर्ड हों तो बाद में बैटिंग करना मुश्किल है और आई होप कि आज रन ज़रूर होने चाहिए, फाइट करें। देखिए जो पिछला मैच भी हुआ अगेंस्ट इंडिया और श्रीलंका के माबैन, तो उसमें भी बैटर्स ने दोनों तरफ से काफ़ी फ़ाइट की। तो मेरे ख्याल से फ़ाइट करें और आप जब फाइट करते हो तो उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं कि आप हार जाओ खुदा ना खास्ता। तो मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान बैटर्स के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है। अच्छी बात है कि टॉस जीता है और आपने खुद एक फ़ैसला किया है बैटिंग का। आई होप कि रन ऑन द बोर्ड हो, ज़्यादा बड़े टारगेट पे ना जाएं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, पहले 10 ओवर का, फिर 15 ओवर का, फिर नेक्स्ट 15 ओवर और आखिर में 10 ओवर। तो मेरे ख्याल से अगर इस इंटेंशन से जाएंगे, इस प्लानिंग से जाएंगे तो आपके पास 250 रन के लगभग प्लस कहीं भी नहीं गए। तो आई होप कि ये पार्टनरशिप हो और जिसको मौका मिले, आज वो बैटर्स का वो काम नहीं है कि 50-60 रन करके आउट हो जाएं। जब आपको मौका मिले तो आप उसको कोशिश करें बड़ी इनिंग खेलें और वो इनिंग खेलें जो कि इम्पैक्ट करे आपकी टीम की परफॉर्मेंस में और आपकी टीम की विनिंग में। ठीक है, तो एक स्टैट भी स्क्रीन पे चलेगा और उससे आपको पता चलेगा जब भी पाकिस्तान ने 250 प्लस रन बनाए हैं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मैच जीतने के। कामरान, सवाल ये है कि करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि जब टॉस जीत के हम बॉलिंग कर लेते हैं तो भी मसला, हम बैटिंग कर लेते हैं तो सामने वाला कप्तान कहता है कि हमें भी बॉलिंग ही चाहिए थी। तो अभी सही किया है हमने टॉस जीत के? नहीं, अभी तो यूनुस भाई ने बात की है। तो टॉस बड़ा जबरदस्त जीता है। कोई भी कप्तान होता है पहले बैटिंग करता है, लेकिन आपको पता है कि फोरकास्ट है, बारिश आ सकती है। 5 ओवरों में 5वां ओवर है, 13 स्कोर बना, बाबर ने आके पहले बाउंड्री लगाई है। मैच किसी टाइम भी बंद हो सकता है, 20 ओवर तक जा सकता है। तो आपने उस हिसाब से लेके चलना है। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, आप ये भी कैलकुलेशन करें, ये बड़ा जरूरी है। ये नहीं है कि टॉस जीत लिया, पहले हमने लास्ट मैच में इतना शोर मचाया, अब इन्होंने बारी ले ली, तो लेकिन गेम प्लान भी साथ चलाना, वो कैसे चलाना ये देखना पड़ेगा। अब 45 ओवर्स कैसे खत्म करते हैं? अगर पूरे होते हैं तो एटलीस्ट 230 240 प्लस रन करने हैं। अगर कम ओवर होते हैं तो उस हिसाब से बैटिंग करनी, क्योंकि फोरकास्ट तो है 80%, उस हिसाब से चलना है। तो ये देखना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे सऊद शकील, इमाम कल टीम अनाउंस की है, क्या उस वक्त ठीक नहीं थे? आज भी ठीक नहीं थे। अगर टाइम पे टॉस हो जाता तो कोई रिपोर्ट आई थी, किसी को पता चला? बारिश रुकी है, घंटा मैच डिले हुआ, उसी में इंजर्ड हो गए बैठे बैठे। मुझे नहीं समझ आई ये किसको पागल बना रहे हैं। सब पता है किस लिए बैठे हैं, किस लिए नहीं बैठे हैं, ये तो जो मैनेजमेंट ही बताएगी। लेकिन हम लोग क्रिकेटर हैं, हमें पता है किस वजह से बैठे हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, यही टीम का मोराल नीचे लेके जाती है। ऐसी चीज़ें, जिस प्लेयर्स की ऐसी मेंटालिटी हो, ऐसी अप्रोच हो, फिर मैनेजमेंट को फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। फखर, अगर देखें, फखर नहीं खेलता तो हारिस ने ओपन करनी थी, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं थे। अब सडनली सारा कुछ, कोई गेम प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं है। एक्चुअल नंबर, मेरे ख्याल से ये ऐसी प्रोफेशनल टीमें डिसीजन नहीं लेती। बिल्कुल शाहिद साहब, जो चेंजेस हुए हैं, कुछ फोर्स चेंजेस हैं, कुछ अभी समझ नहीं आ रहा कि वो चेंजेस कैसे हुए अचानक से, क्या देखते हैं इस पे? ऐसा ही लग रहा है जिस तरह कामरान कह रहा है कि ये क्रिकेटिंग वजह नज़र नहीं आ रही।
اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آل از ناٹ ویل ان دا کیمپ. آپ کو یہ سب چیزیں ایک شکست کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا میں آنے شروع ہو جاتی ہیں, لیکن بظاہر جہاں سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ آل از ناٹ ویل. آپ کنفیوژن کا شکار ہیں, آپ اتنی ساری چینجز کر رہے ہیں, پھر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا جو آپ کو وکٹیں چاہیے, آپ پچھلے میچ میں وکٹ نہیں لے سکے تو آپ کو وکٹ ٹیکنگ بالر چاہیے. آپ وائی ناٹ اسامہ میر کو کیوں نہیں کھلا رہے آپ, جبکہ وہ ایک وکٹ ٹیکنگ اسپنر ہے. جب آپ پلان بنا کے آئے تھے کہ اٹیک کرے گا حارث اوپر سے, تو آپ نے ایک دم سے حارث کا والی اسٹریٹجی چینج کر کے اب آپ آ گئے فخر زمان کے اوپر واپس. آپ فخر زمان کو لے اور عبداللہ شفیق کو جو کہیں بھی کسی بھی اسکیم آف تھنگس میں نہیں تھا. آدھا کنفیوژن یہ بھی ہے کہ یار ڈی ایل ایس مروا دے گا, ڈی ایس ایل مار دے گا ہمیں, یا ہم پہلے بیٹنگ کر لیں, یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. اور اسی کنفیوژن میں انڈیا کے میچ میں ہم نے پہلے جا کے ان کو بیٹنگ دے دی کہ نہیں ڈی ایل ایس آئے گا تو ہم چلو کسی طرح بچ جائیں گے. آپ کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ بارش آئے یا کچھ بھی آئے ہم نے آگے رہنا ہے, ہم نے یہ سوچ کے کھیلنا ہے, ہماری یہ اسٹریٹجی ہے, ہم اسے چینج نہیں کریں گے. بارش آئے کچھ بھی آ جائے, بارش آئے گی تو اس وقت آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے. ابھی سے جیسے کامران نے کہا کہ ابھی آپ کو رن تو بنائے نا, آپ پہلا اوور میڈن کھیل گئے, یعنی اب آپ 44 اوور کھیلیں گے, پہلا اوور پورا میڈن کھیل گئے, اس کے بعد پھر آپ ایک ایک 2 کر کے رن بنانے, 2 اوور میں 2 رن. تو آپ بلڈ کیوں نہیں کرتے, سنگل کیوں نہیں لیتے, ڈبل کیوں نہیں بھاگتے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ باؤنڈری سے ہی اسکور کریں, آپ سنگل سے بھی روٹیٹ تو کریں نا. اسٹرائک وہ اسٹرائک روٹیٹ کرنے والی چیز نظر نہیں آتی. شعیب آل از ناٹ ویل ان دا کیمپ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک شکست کے بعد اتنا زیادہ ریاکشن, اتنا پینک, اتنا لڑکوں کو کھلا رہے ہیں, بٹھا رہے ہیں, پھر سوچ رہے ہیں پہلے ٹیم دی 5 چینجز, صبح کچھ اور وہ ہو گیا, اب اس وقت جو ٹیم کھیل رہی ہے وہ بالکل کچھ اور ہے. کیا کہیں گے نجیب؟ یہ سچویشن بڑی آسانی سے ڈائجسٹ ہو جائے گی اگر آپ ریکال کریں پرانی چیزوں کو. ایک فتح کے ساتھ جب آپ دوبارہ مضبوط ہو جاتے ہیں, جو 152 رنز کی سے بنا لیے تھے انہوں نے اسکور بغیر وکٹ کے, تو پھر اسی طریقے سے 228 رنز کی شکست کے بعد بہت زیادہ بدلنا پڑتا ہے, بدلنا چاہیے تھا, بدل رہا ہے, لیکن ٹائم صحیح نہیں ہے. بات یہ ہے, اصل مجھے اس پہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ اتنا پینک بٹن دب گیا, اتنی چینجنگ ہو رہی ہے, لیکن ورلڈ کپ سر پہ ہے. میں تو ہاتھ جوڑ کے پھر کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے جس اسکواڈ پہ 3 سال لگائے ہیں اس کو لے کر چلے. اور یہ جو تبدیلی کی آپ نے بات کی, فورس چینجنگ ہے اور کچھ سسپیشیس چینجنگ ہے, یہ بالکل بات ہے جو کامران اکمل کی بات ہے اس میں ویٹ ہے کہ آپ تو صبح سے آئے ہوئے ہیں. اگر حالانکہ انہوں نے بھی امام الحق کے ویژول دکھائے ہیں کہ جی ان کو بیک اسپازم ہے تو ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, وہ پین دکھا رہے ہیں اپنا منہ پہ ہاتھ رکھ کے. سعود شکیل کا بخار تو پھر رات میں پتہ چل گیا ہوگا, صبح پتہ چل گیا ہوگا. کیوں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاس کے ٹائم جو ہے نا وہ آئی ہیں, اس سے پہلے نہیں آئی؟ کیا میچ چھوٹا ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہو جائے گا تو ہم پوری T20 ٹیم کے ساتھ جانے کی کوشش کی ہے؟ معاملہ سمجھ نہیں آ پا رہا ابھی تک. تمام چیزیں جو ہیں وہ گرے ایریا میں ہیں, لیکن یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی مسٹری کو جو ہے نا وہ سمجھنا ہوگا. بڑا آسان سی چیزیں ہیں, پینک بٹن دبا ہوا ہے, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ابھی بہت سارے سرپرائزز آن دا وے ہیں. بالکل صحیح ہے, بہت سارے سرپرائزز, کچھ ابھی بتا بھی دیں اگر سرپرائزز آن دا وے. آپ کو میں نے بتا دیا ایک ملاقات یہاں پہ, اچھا یہ بھی بتا, اس میں بھی ایک بات بتا دوں. وہ ملاقات کی جیسی ہم نے ڈسکشن کی, پہلے ملاقات یہ بتا دوں کہ کامران نے ڈسکشن کی تو فخر ٹیم میں آ گئے. ہم نے جب بتایا کہ ایک بیٹھک لگ رہی ہے لاہور میں, اس میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان میں سے 1-2 جو ہے وہ رابطہ کر کے رہے نہیں یار وہ اس لیے نہیں ہے, وہ تو اس لیے ہے. تو اس اور اس جو ہے تھوڑے دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ان چینجز کو یونس کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ چینجز فورس چینجز ہیں یا ہمارے کیمپ میں کوئی پینک ہے؟ کیا آپ کو پینک دکھائی دے رہا ہے؟ پینک میرے خیال سے بالکل نہیں ہے, مجھے لگتا ہے اس سے بڑی پینک اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ٹیم اناؤنس کرتے ہو اور ایک آپ نے ایک طریقہ اپنایا کہ بھئی ہم اسی طرح ہم کرتے رہیں گے, اور اس کے بعد سڈنلی آپ اس کو چینج کرتے ہو. اور پھر آپ دیکھیں, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ سے مسٹیک ہو جائے تو آپ اس کو مان لیں. ایگزیکٹلی, دیٹس آل. کیونکہ جب آپ اپنی مسٹیکس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنی مسٹیک پہ کھڑے ہو جاتے ہو کہ نہیں ہم نے تو بس یوں کیا ہے اور یہ صحیح تھا, تو پھر اور غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے اس کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایک اور بات ہے, دیکھیں اب تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا کون پلاننگ کر رہا ہے, یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے. اور اگر اسی طرح ہم نے چلنا ہے تو ورلڈ کپ میں پھر ہم نے ورلڈ کپ کے بعد سیکھنا ہے, جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم ہی بات کریں کہ نہیں ان کو جانے دیں, ان پلیئرس کو جانے دیں, مینجمنٹ کو جانے دیں, اس طریقے کو جانے دیں. کیا آیا جب آپ ورلڈ کپ میں جاؤ گے اور ٹاپ کی ٹیموں کے خلاف, ابھی تو ایک میچ میں یہ ہوا ہے, کیا آپ بیئر کر سکو گے کہ 4 شکست ایسی ہی ہو جائے آپ کے خلاف؟
تو اس کے بعد پھر یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی اس بابر اعظم کو بھی نکال دیں, اس کو بھی نکال دیں, اس کو بھی نکال دیں. تو بھائی میک شیور کریں کہ ابھی آپ کے پاس پھر ٹائم ہے, وائزلی ڈیسیجن کریں. جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں, چاہے وہ مینجمنٹ کے متعلق کریں, چاہے وہ کیپٹن کے متعلق کریں, چاہے وہ سسٹم کے متعلق کریں. یہ نہ ہو کہ ورلڈ کپ میں آپ انڈیا میں جا کے جب 3 سے 4 میچ اس طرح ہارو گے, اب ٹاپ کی ٹیمیں آ رہی ہیں, اور ہم دوسری ٹیموں کی تو ہم ڈسکشن ہم نے زیادہ نہیں کی. دوسری ٹیموں کی جو ورلڈ کپ کی جو ٹیمیں ہیں ان کی پریپریشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ 300 400 500 رنز کر رہے ہیں. جس طرح سے کل اور اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ تو ہم اگر بات کرتے ہیں وہاں کی پچز اچھی ہیں, وہاں کے گراؤنڈز اچھے ہیں, بیٹ بال پہ آتا ہے. تو بھائی ایک میچ ابھی بھی یہاں انڈیا بھی کھیلا ہے, انہوں نے آپ کے خلاف جو رنز کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مشکل کنڈیشن میں. تو میک شیور کریں کہ رائٹ ٹائم پہ ابھی بھی رائٹ ڈیسیجن کر لیں. چاہے وہ جو میں یہ نہیں کروں کہ سب کو نکال دیں, سب کو اندر کر دیں, رائٹ ڈیسیجن کریں تاکہ بعد میں جو یہ نہ ہو کہ کہتے ہیں نا کہ سام نکل گیا اور پھر ہم لکیر پیٹ رہے ہیں ورلڈ کپ کے بعد, ایک اور ورلڈ کپ کے بعد ہم یہ کر رہے ہو کہ نہیں ہم ورلڈ کپ سے پہلے کر لیتے. تو میک شیور کریں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کریں. ٹھیک ہے کامران, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں 3 سال سے اتنا ٹائم دیا, اب انہی کو لے کے کیری آن کریں تاکہ آپ آگے فیصلہ کر سکیں. بٹ کین وی ایکسیپٹ دس سارٹ آف پرفارمنس ان ورلڈ کپ؟ کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم جائیں اور ہارنا شروع ہو جائیں اور پھر ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد ٹف ڈیسیشنز کا ویٹ کریں؟ It does not make sense. نہیں, یہ تو میرے خیال سے کوئی پلاننگ اچھی نہیں ہے. اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو ایسے تو پھر اپنے آپ کو مزید شل میں لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے بات ہے ورلڈ کپ کی, اب یہ لڑکے یہی ہیں, کیا پاکستان میں کوئی بریڈ مین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جانا یا ویٹ کر رہے ہیں؟ انہی کو تیار کیا 3 سال, ان کو لے کے جائیں, کانفیڈنس دیں, صاف سی بات ہے, اور ٹیم بنا کے لے کے جائیں. جیسے آج ٹیم ہے 7 چینجنگ ہو گئی ہے, پہلے 5 تھی. پہلی ٹیم میں اگر آن ٹائم ٹاس ہو جاتا, اس کے بعد پھر 2 چینجنگ ہوئی ہے, تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ضرورت ہے, ساری دنیا بول رہی ہے, ہر کرکٹر بول رہا ہے کہ آپ اسپیشلسٹ کے ساتھ جائیں. آپ ایک بیٹسمین کم کر کے آپ اسامہ کو ڈال لیں بیچ میں, آپ کے سامنے ہے کیسے بریک ہو رہا ہے, اسپنرز کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. کلدیپ یادو نے ساری ٹیموں کو ایک سائیڈ پہ کر دیا اپنی بولنگ سے. تو یہ یہی وجہ ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کب جائیں گے؟ اب یہاں پہ پھر وہی بات میں کروں گا کہ آپ کی مینجمنٹ کہاں پہ بیٹھی ہوئی. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ٹیم والے اور مینجمنٹ بابر سے خوش نہیں ہے, کپتان سے, جو ایسے ڈیسیژن لے رہے ہیں اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. سچویشن میں مجھے تو مینجمنٹ دکھائی نہیں دے رہی. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, پیچھے بیٹھ کے لگتا ہے ڈیسیژن لے رہی ہے کہ اس کو چینج کرنے کے لیے, ہٹانے کے لیے. یہ اگر ایسا ہوگا تو ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوگی, بابر کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ اس کو پورا کانفیڈنس دیں, ٹیم کو دیں. اب مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ تو لڑکیاں بھی ایسے انجرڈ نہیں ہوتی جیسے یہ ہو گئے ٹاس سے پہلے. یونس بھائی ہیں, جتنے پلیئر میں نام لوں, یونس بھائی ٹوٹی انگلی کے ساتھ پوری چیمپئنز ٹرافی کھیل گئے ہیں. ہم لوگ پہلا ٹور ہے میرے فنگر فریکچر ہو گئی, پورا ٹور ہم لوگ زمبابوے, ساؤتھ افریقہ کے. اسکرین پر امام الحق کی فوٹیج بھی آ رہی ہے, فل سر یہ چھوڑ دیں, اس پہ میں نہیں بلیو کرتا. ڈاکٹر بھی تو گیا ہے نا. نہیں یہ کوئی نہیں, میں کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا یار آپ مضبوط بنو, مین پلیئر ہو, اوپنر ہو, آپ تھوڑی ہلکی سی انجری آپ اگنور کرو یار, ہمت کرو, انجیکشن لگواؤ, کھیل لو. باقی سب نہیں کھیلتے. اتنے ہم نے پلیئرز دیکھے ہیں وہ ایسی چھوٹی موٹی انجری اگنور ہی نہیں کرتے. ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے, ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا, آپ جان مارو اس چیز سے, باقی لڑکے بھی کتنے موٹیویٹ ہوں گے. تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں, یہ آپ کا فرض ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ جب میچ پریشر والا ہوا تو آپ انجری ہلکی سی ہوئی تو باہر بیٹھ گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی میرے خیال سے اچھی چیز نہیں ہے. یہ ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. شاہد صاحب, جب اتنے چینجز ہو ہی گئے تھے تو لوگوں کے اصرار پہ اور جو پبلک ڈیمانڈ ہے کہ یہاں اسپنرز اسپیشلسٹ چل رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں, تو اسامہ میر کو نہ ڈالنے کا ریزن ہی نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کو آگے کنٹینیو ہی نہیں کرانا, تو اس وجہ سے آپ نہیں چاہ رہے اگر آج پرفارم کر دیا تو آگے لے کے جانا پڑے گا, کیا یہ ریزن ہے؟ بہت مایوس کن بات ہے. ایک آپ کے پاس وکٹ ٹیکنگ اسپنر ہے, اس کو آپ کھلا لیتے, وہ ورلڈ کپ کے 15 میں تو شامل ہے. اب آپ آج کے میچ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ پینک بٹن دبا ہوا تو ہے. آج کے میچ میں اگر پاکستان جیتتا ہے, فائنل کھیلتا ہے, تو شاید زیادہ تبدیلیاں نہ ہوں, ورنہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انضمام الحق زیادہ مزید پاورفل ہو جائیں گے, اور یہ بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایز کوچ ورلڈ کپ کی ٹیم کے ساتھ, پاکستان کی ٹیم کے ساتھ انڈیا جائیں. اور چاروں طرف سے اٹیک شروع ہو گیا ہے اور چاروں طرف سے کان بھرنے شروع ہو گئے ہیں ذکا اشرف صاحب کے, جو اس وقت پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلیاں کر دیں اور یہ تبدیلیاں کر دیں. انڈیا کے میچ میں مکی آرتھر کا نہ ہونا
وہ ان کے اگینسٹ گیا ہے کہ جی وہ کیسے زوم پہ کوچنگ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ آج کے میچ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. برا ہوا سعود شکیل کے ساتھ, وہ ایک ایسا پلیئر ہے جو 15 میں کنٹیسٹ کر رہا تھا فہیم اشرف کے ساتھ, اس کے لیے بڑا ان لکی سا ہے. آج کا میچ کھیلتا شاید وہ کسی ان 15 میں آنے کی کوشش کرتا, اچھی پرفارمنس دیتا, لیکن ہم عجیب کنفیوژن کا شکار ہیں. یعنی پچھلے میچ سے ہم نے 6 تبدیلیاں کر دی, 5 کل کی تھی اور 1 آج. امام الحق بھی باہر ہو گئے, فخر پچھلے ٹیم میں بھی تھے, آج عبداللہ شفیق آ گئے, تو یہ 6ٹھی تبدیلی ہو گئی. سری لنکا کو دیکھیں کتنے کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. انہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں آج پہلی دفعہ 2 تبدیلیاں کی ہیں. پرومود یہ جو مدوشن آیا ہے, یہ وہ پلیئر ہے جس نے پاکستان کے خلاف ایشیا کپ کے فائنل میں T20 تھا, وہ 4 آؤٹ کیے تھے. اور کشال پریرا 2 سال بعد وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ورلڈ کپ میں لے کے آئیں, تو وہ ہیٹنگ کرتا ہے, اوپر سے کھیلتا ہے. تو آپ کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے تو آپ اچھا کریں گے, اور اگر آپ کنفیوژن کا شکار رہیں گے, پینک بٹن دبائیں گے, تو پھر پرابلمز ہوں گے. شعیب, ابھی شاہد صاحب کی بات میں ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا والے میچ میں اس بات پہ بڑی کرٹیسزم ہوئی کہ مکی آرتھر ساتھ نہیں تھے. تو اس کے لیے حامی کس نے بھری تھی کہ وہ نہیں ہوں گے اور وہ ویڈیو لنک پہ ہوا کریں گے, اور وہ ڈائریکٹر کی ان کو پوسٹ مل گئی, اور مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اٹ از آل اے بگ جوک کہ گرانٹ بریڈبرن آپ کے ہیڈ کوچ ہیں, اینڈری پیوٹک آپ کے بیٹنگ کوچ ہیں, اور مکی آرتھر اویلیبل ہی نہیں ہے. ان کے لیے کاؤنٹی کی ٹیم زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے جوک؟ جوک تو چھوٹا ورڈ ہے, میں اور بھی بہت سارے ورڈز آ رہے ہیں, لیکن جو ہے اخلاقیات میں رہتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ پرانے رجیم نے یہ فیصلہ کیا تھا. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یاسر عرفات کو فون کر کے بتا دیا گیا کہ آپ بالنگ کوچ ہیں, پھر وہ مکی آرتھر صاحب کو پسند نہیں آئے. حالانکہ مکی آرتھر نے ان سے بات بھی کر لی, پھر ان کو ہٹا دیا گیا. محمد یوسف جیسا بیٹسمین جو پاکستان ٹیم کے ساتھ چل رہا تھا, ان کو ضرورت نہیں. یونس خان کی ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کو پپٹس کی ضرورت ہے. اس لیے پپٹس کی ضرورت ہے کہ تاکہ ان کے آگے کوئی سر نہ اٹھا سکے. ایک بات یاد رکھیے گا, ماضی 2017 کا مکی آرتھر اور آج کے مکی آرتھر میں ایک اور فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ پہلے والا پھر بھی تھوڑا سا سٹینڈ لے لیتا تھا, اب والے کو اپنی تنخواہ سے مطلب ہے. تو اب وہ کہتا ہے جو جیسا چل رہا ہے بس جو مضبوط گروپ ہے اس کے ساتھ چل جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاداب خان جو ٹیم میں ہے اور اسامہ میر باہر ہیں, یہ اور دوستی کسے کہتے ہیں؟ پاکستان ٹیم کو جو ضرورت ہے وہ اب کر نہیں رہے. یہ کوئی, میں پھر وہی کہوں گا کہ راکٹ سائنس نہیں ہے. سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک بندہ پرفارم نہیں کر رہا پھر بھی وہ ٹیم میں ہے. ایک بندہ جس نے نیوزی لینڈ کے خلاف جب موقع دیا اس نے بتا دیا کہ میں کر سکتا ہوں, پھر بھی وہ باہر ہے. آپ مجھے ایک اور بات بتائیں, ہم تو کرکٹ دیکھتے ہیں نا, یہ کرکٹر ہمارا پینل ہے, کھیلتے ہیں یہ کرکٹر. کھلاڑی کو جب موقع نہیں مل رہا ہوتا نا, وہ مر بھی رہا ہوتا ہے نا, تو اپنے موقع کو چھوڑتا نہیں ہے. سعود شکیل کی آپ کو ضرورت بھی ہے. یہ 45 اوور کا میچ ہے, 20 اوور کا میچ نہیں ہے. آلدو کہ رین افیکٹڈ ہوگا, جب چوتھے, پانچویں, چھٹے نمبر پہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہاں حارث آگے کتنے رن بنا لے گا اگر اننگ بلڈ کرنی ہوگی. اگر وہاں سعود شکیل ہوتا تو اننگ بلڈ کر سکتا تھا. تو یہ جو سعود شکیل ہے مجھے تو یہ سسپیشیس لگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا معاملہ ہے, لیکن کچھ اور معاملات ہیں اور یہ چھپیں گے نہیں معاملات. میں بتا دوں, 1 منٹ, فتح ہوتی ہے نا, بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. جب چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہیں, ڈریسنگ روم کی وہ باتیں باہر آتی ہیں, تھوڑی دیر میں فون کھل جائیں گے تو چیزیں باہر آ جائیں گی. چلے ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بارش کی وجہ سے obviously جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 45 اوور کا گیم ہے, 33 پر 1, 8ویں اوور کا کھیل جاری ہے. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. بریک پہ ہمیں جانا ہے کیونکہ بہت سارے لگ رہا ہوگا کہ ہم کچھ زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے ورلڈ کپ کے لیے, تو ہمیں کچھ امپورٹنٹ فیصلے کرنا بہت ضروری ہے. جو چیزیں کر سکتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پھر ورلڈ کپ میں ہم جو بھارت کے خلاف پرفارمنس تھی اس طرح کی پرفارمنس دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا. We'll be right back. Glad to have you back to a special transmission. اور اب تک کا سکور 10 اوور کا کھیل جاری ہے, 38 for 1 کچھ دیر پہلے کا سکور ہے. یونس کیا کرنا ہے اس وقت, کیونکہ پاکستان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی میچ ہے. انفیکٹ دونوں ٹیموں کے لیے اگر بارش ہو جاتی ہے, میچ نہیں ہو پاتا تو سری لنکا فائنل میں چلی جائے گی. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ میچ ہو اور اس میں پرفارمنس بھی ایسی ہو کہ جس پہ پھر شکایت نہ ہو کسی کو بھی. تو کیا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے ذہن میں اس وقت کیا ہوگا, کپتان بابر اعظم کے ذہن میں کیا ہوگا, ایز فارمر کیپٹن کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے دیکھیں اس وقت تو آپ کے 45 اوورز کا میچ پورا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح ہم ابھی کچھ 4-4.5 رنز کی ایوریج سے ہم اس پر بیٹنگ کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا کہ پورا میچ ہو اور ہم جا کے کوئی 200 + 250 کے قریب رنز کریں. تو بعد میں جیسے ہم نے دیکھا کہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے. اور لیکن دوسری طرف ٹرکی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بارش ہوتی ہے
تو پھر ہم کیا کریں گے. تو میرے خیال سے اب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بیس بن چکی ہے, یہاں پہ آپ کے 2-3 آؤٹ نہیں ہے, ایک آؤٹ ہے. بابر اعظم خود کھیل رہے ہیں اور اچھا کھیل رہے ہیں, اس وقت کوئی 18 بالوں پہ 18 رنز کیے ہوئے, اور عبداللہ شفیق نے 15 رنز 28 بال پہ کیے. تو بیس موجود ہے. یہاں سے اب نیکسٹ فیز میں کیسے جانا ہے, اب رن بال کھیلو, اور آؤٹ باؤنڈری آپ کو ضرور چاہیے, کیونکہ پاور پلے, سیکنڈ پاور پلے آیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو ابھی تھوڑا سا نیکسٹ فیز میں, نیکسٹ آپ میں کہتا ہوں گیئر میں جانا چاہیے, کیونکہ اگر بارش ہوگی تو پھر آپ کو یہی ہرٹ کرے گا کہ آپ کے پاس رنز نہیں ہیں. تو میرے خیال سے وکٹیں بھی امپورٹنٹ ہیں, لیکن ابھی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے نیکسٹ کہ آپ فوراً کوشش کریں 7-8 رنز کی ایوریج سے کھیلیں, تاکہ اگر بارش آ جائے تو آپ کے پاس ایک سالڈ ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. یہ میچ خدا نہ خواستہ ہارتے ہیں یا رزلٹ نہیں آتا تو ہم پھر فائنل کی دوڑ سے باہر ہیں. تو میک شور کریں کہ اس وقت بیس بنی ہوئی ہے, اسمارٹ کرکٹ کھیلیں اور تھوڑا سا پازیٹیو جائے, انٹینٹ دکھائیں. اور خاص طور پہ بابر اعظم دیکھیں ہمارے لیڈر ہیں, ہمارا فخر ہیں, اور جب ان پہ مشکلات آئی ہیں, ٹیم پہ مشکل آئی تھی, تو انہوں نے ایسے موقع پہ رنز کیے. تو آج کیا ہی مزہ ہے, آج وہ اپنی ایک 100 کریں اور 100 ایسا ہو کہ 60-70-80 بالوں پہ ہو, تو کیا ہی بات ہے. اچھا کامران, آگے بھی بارش کا چانس ہے, تو the way we are playing ہم کو تھوڑا سا اگلے گیئر میں جانا ضروری ہے, کیونکہ اگر بارش ہو جاتی ہے اور کہیں ڈی ایل میتھڈ کی طرف جاتی ہے بات, تو ہم تو پھنس جائیں گے. اتنا کم سکور ہے اسٹارٹ میں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں انڈیا نے بھی ٹاس جیت کے جو بیٹنگ کی تھی نا, ان کے بھی مائنڈ میں تھی, فور کاسٹ چل رہی تھی, لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم لوگ پازیٹیو رہیں گے تو ڈی ایل میتھڈ جو ہے نا پاکستان پہ پریشر آ جائے گا, اور وہ انہوں نے اچھا کیا, کیلکولیشن کر کے انہوں نے کیا. لیکن ایک جو اپرچونٹی تھی وہ تو ہم نے مس کی. لیکن یہاں پہ اب دیکھنا پڑے گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا اس بیٹنگ لائن اپ میں نا ٹاپ 3 کا بڑا اہم رول ہے, ان پہ پورا مجھے کانفیڈنس ہے یہ کریں گے, اور بابر اس میں سے ہے. اگر بابر رنز کرے گا تو ہم لوگ 230 240 کریں گے. اگر اللہ نہ کرے جیسے بابر کھیل رہا ہے ایسے کھیلتا گیا, 100 کر جائے, آج ریکارڈ بھی برابر ہو سعید بھائی کا, تو بہت ہی اچھا ہوگا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ ایشیا کپ پاکستان اور انڈیا کا کوئی ٹیم ہے پاکستان کے مقابلے پہ ٹیلنٹ وائز, اسکل وائز کوئی نہیں ہے. بالنگ ہو, چاہے بیٹنگ ہو, چاہے فیلڈنگ ہو, ساری چیزیں ہیں. تو یہ سری لنکا کو جیسے انڈیا نے ہمیں ٹھیک ٹھاک پھینٹا دیا, اس کے بعد جیسے بیٹنگ میں ایکسپوز کیا ہے نا, ایسے میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم سری لنکا کے ساتھ کرے, ایک کانفیڈنس لے کے جائے فائنل میں, جو انڈین ٹیم کو ہی پتا چلے کہ پاکستان ٹیم نے کم بیک کیا ہے. تو اب ان کے لیے ہمیں اور تیاری اچھی کرنی پڑے گی, اور پاکستان اب دیکھتا ہے کہ لاسٹ ہار سے کتنا سیکھ کے آیا آج جو میچ ہوگا. بالکل, لاسٹ ہار سے سیکھنا بہت ضروری ہے. شاہد صاحب, ڈاؤن دا میموری لین تھوڑا جاتے ہیں. انڈر پرفارم ہم نے ایشیا کپ میں کیا ہے, اور ایک برے گیم کی وجہ سے اس بار بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے سب کچھ. تو یہاں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارا جو خراب ریکارڈ ہے اس کو صحیح کریں. بالکل کرنا چاہیے. اور آج کا میچ جیسے ہے کہ 45 اوور ہیں, تو آپ کو 9 اوورز کے بریکٹ لینے ہیں, 5 بریکٹ لیں 9 اوورز کے. پہلے 9 اوورز میں آپ نے 36 بنائے 4 کے ایوریج سے. اگلے 9 میں آپ نے تھوڑا سا اسٹیپ اپ کرنا ہے, 5.5 کے اوسط سے جائیں, پھر 6-7 کر کے آپ کم از کم 260 270 بنائیں گے, تو آپ کا ایک فائٹنگ ٹوٹل ہوگا. اس لیے کہ سری لنکا کی ٹیم جس طرح پھنسی تھی انڈیا کے خلاف 214 چیز کری تھی, لیکن وہ وکٹ بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ تھی. آج اگر تھوڑی بھی اسپن ہو رہی ہے تو آپ کو 260 رن تو چاہیے, اور اس کے بعد پھر آپ اگین یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ سری لنکا کو پورے 50 اوور ہی کھلانے یا 45 اوور کھلانے, وکٹ پہ جائیں. چاہے آپ 210 رنز بھی بنائیں, وکٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ میچ جیتیں گے. اگر انڈیا ہتھیار ڈال دیتا کہ نہیں ہم تو 213 رنز بنا سکے, 214 تو کچھ بھی نہیں ہوتے, انہوں نے وکٹیں لی, 7 وکٹیں 99 پہ لے لی تھی. تو آپ جب تک وکٹ نہیں لوگے آپ 350 بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اگر آپ وکٹ نہیں لوگے. ٹھیک ہے شعیب, آج کے میچ میں فیوریٹ کون ہے, پاکستان فیوریٹ ہے یا نہیں ہے؟ ایک اپیل ہوئی ہے, اس کے بعد ساتھ رک جاتا ہے بھائی, ظاہر ہے فائنل کے معاملات ہیں, اور وہ ریویو بھی لے لیا ہے, اور ریویو لے لیا ہے. بگ اسکرین پر اگر دکھا دیں فل پہ, بہت کلوز لگ رہا ہے. میں آصم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2 ویژول دیں, ایک شاہین شاہ افریدی کے اور ایک نسیم شاہ کے, کائنڈلی وہ بھی ریڈی کر لیں, پھر ہم آگے اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو اس وقت میرا جو ماننا ہے نا, جیسے عبداللہ شفیق اتنا ڈیڈ بیٹ سے کھیل رہا ہے, کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہے, کوئی بریک اتنا ہوا نہیں جیسے انڈیا کے خلاف ہوا, تھوڑا فلو میں تو کھیل لے. اب دیکھیں یہ اب ایسے کھیلے گا تو بال تو لگے گا پیڈوں میں. اب دیکھیں ٹوٹلی مس کر گئے ہیں بال کو, ٹوٹلی مس کر گئے ہیں. تو آپ بریک کھیلنے جا رہے ہیں. کامران بھائی دعا کریں کہ یہ بال جا کے اسٹمپس میں نہ لگے. بلّہ کتنا پیچھے, ہاں جی, امپائر کال ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا نا فلو میں کھیلے. جب آپ 25-30 بال کھیل جاتے ہیں نا,
تو اسپنر کا بال تو فٹ بال کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر بریک ابھی تک ویسا ہوا نہیں, ایک ہی بریک ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا دکھائے کہ مجھے موقع ملا, اپرچونٹی ملی ہے, میں کر کے دکھاؤں. آپ کو اتنے چانس مل گئے ہیں پہلے لاسٹ سیریز میں, تو اس چیز کا پورا فائدہ اٹھائے. یہ تو یونس بھائی بہتر بتا سکیں گے کیا. اللہ خیر کرے. اور یہ امپائرز کال آ گئی, بہت اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. اب اس چیز سے پورا فائدہ لیکن اٹھائے. اس طرح اگر بیٹ دور رکھ کے کھیلیں گے تو آپ بڑا پتہ چل رہا ہے کہ بالکل ہی ڈیڈ بیٹ سے کھیلیں گے تو پھر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سچویشن کی ڈیمانڈ اس وقت کچھ اور ہے. سنگل کے اوپر جائیں, یہ نہ کریں کہ ڈیڈ بیٹ سے کھیلیں. ڈیڈ بیٹ کا مطلب ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, ڈاٹ بال. بالکل صحیح بات ہے. امپائر کال پہ چلے گئے. شعیب پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آج آپ کی فیوریٹ پاکستان ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان ہمیشہ فیوریٹ ہے یار. نہیں تو آپ فائنل سری لنکا کو کھلا رہے ہیں, تو آج کے میچ میں آپ یہ دو باتیں نہیں کر سکتے. لیکن دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکے گا نا. آج فائنل, آج شری لنکا پاکستان ٹیم کو سلیکٹ کیا تو ہم, اور یہ وہ شاٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے, جی زبردست. دیکھیں نا بات اصل میں یہ دیکھیں, اس سے پہلے کہ آپ آؤٹ ہو جاؤ تو یہ آپ نے کچھ نیکسٹ گیئر میں جانا ہے, کچھ تھوڑا سا انٹینٹ نظر آنا چاہیے آپ کی طرف سے. خدا نہ خواستہ اگر وہ آؤٹ دے دیتے تو یہ آؤٹ ہو چکے ہوتے. تو دیکھیں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مار کھا کے ہی سیکھو, آپ تھوڑا سا اہیڈ رہو. اہیڈ اگر رہتے ہیں تو گیم کو ریڈ کریں کہ یہ ایک ان کے اچھے بالر ہیں, ان فارم ہیں, تو ان پہ تھوڑا سا اٹیک کریں. شاید اور ینگ بالر ہیں تو شاید یہ آپ کو کوئی لوز بال دیں. ایگزیکٹلی اسی طرح ہے کہ جب آپ اپنے گیم سے آگے رہتے ہو تو آپ کو پھر سکسیس ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آصم نے وہ ویژولز نکال دیے, میں چاہوں گا کہ فل اسکرین پہ دکھا دیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی, شاہین شاہ افریدی جب انڈیا کے خلاف میچ کھیل رہے تھے تو ان کے لیفٹ ہاتھ پہ بال لگی, بالنگ ہینڈ پہ اسپرے کروایا, پھر اس کے بعد دوبارہ بالنگ میں آئے تو آپ نے دیکھ لیا کس طرح کی بالنگ کرتے رہے. کل ان کے خلاف, کل جو ہے وہ پریکٹس سیشن میں ان کے رائٹ ہینڈ پہ بھی بال لگ گئی, اس پہ بھی وہ آئسنگ کرتے رہے, اسپرے کرتے رہے. ہم فل فٹ کھلاڑیوں کے ساتھ کیوں نہیں جاتے, ہم ہاف فٹ کھلاڑیوں کے ساتھ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کرے شاہین فل فٹ ہو, شکر کرے آج 11 پورے ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ شاہین کا تو اگر دوسرا ویژول جو ہے وہ آپ کو دکھایا جائے نسیم شاہ کا, جب وہ باہر جا رہے ہیں تو میں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی. یہ دیکھیے گا, یہ انگوٹھا پکڑ کے باہر جا رہے ہیں, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو بعد میں پریس ریلیز آئی تو اس میں تھا کہ شولڈر انجری کا شکار ہو گئے. تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ میرا خیال ہے وہ کاندھا جو ہے وہ انگوٹھے تک کیسے آ گیا, مجھے سمجھ نہیں آیا. تو یہ بڑے معاملات ہیں. اسی طریقے سے اب سعود شکیل کا بخار بھی ہو گیا ہے. دیکھیں یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو ہضم ہوں گی, کچھ لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوں گی, لیکن بات یہی ہے. اور یہ سب باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بہت بڑی شکست سے دوچار ہوئے ہیں. لیکن شعیب نے کہا دل پاکستان کے ساتھ ہے تو دل پاکستان گانا پڑے گا. اچھا اب ایک کام کرتے ہیں, کیونکہ سب سے یہ بات ہو ہی رہی ہے, تو ایک سب کا پہلے وہ بھی لے لیتے پریڈکشن, اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. تو یونس اسٹارٹنگ وتھ یو. میں تو دو پریڈکشن کر رہا ہوں, ایک اپنی طرف سے اور ایک شعیب بھائی کی طرف. میری طرف سے پاکستان ہے, اور شعیب بھائی کی طرف سے شری لنکا. شروع سے کہا کہ وہ فائنل میں جائے گی, تو آج چینج کرنے کا موقع نہیں ہے. میری طرف سے کوئی پریڈکشن آپ مجھ سے لوگے نہیں. چلیں لاک کر دیں, لاک کر دیں. دل پاکستان کے ساتھ پریڈکشن سری لنکا. نہیں اس میں دل نہیں ہے, پریڈکشن. دل پاکستان کے ساتھ پریڈکشن سری لنکا کے. واپسی کا موقع اتنا سا بھی نہیں دیں گے. مجھے یونس بھائی نے دکھایا کہ چھوٹا دروازہ. میرے خیال سے جیسے انڈیا نے پاکستان کو ہرایا نا, ایسے پاکستان سری لنکا کو ہرائے گا. تو بالکل, تو پاکستان شاہد صاحب. پاکستان بابر اعظم کا 100, بابر اعظم کا 100 اور پاکستان, اور میری طرف سے بھی پاکستان. تو یہاں ووٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف, اور ایک زبردستی ووٹ سری لنکا کی طرف. شروع سے میں چاہتا ہوں کہ آج پروگرام کا اختتام دل پاکستان پہ سب کورس میں گائیں گے. بالکل گائیں گے. یہاں لیتے ہیں بریک, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. جی 55 for 1, 53 for 1. 12ویں اوور کا کھیل جاری, 12 اوور مکمل ہو چکے ہیں اور 56 سکور ہے پاکستان کا, ایک کھلاڑی آؤٹ ہے. تو یہ اپڈیٹ ہے اب تک کے میچ کی. رنز جلدی کرنے ہیں, رنز زیادہ کرنے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میچ ہے, جیتنا بہت ضروری ہے. یونس, یہ وکٹری بہت امپورٹنٹ ہے آفٹر دیٹ ٹیریبل ڈیفیٹ جو ہمیں انڈیا کے خلاف ہوئی. بالکل, کیونکہ مرال آپ کو خود ہی بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کی پرفارمنسز نہیں ہوتی تو کریٹکس بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے متعلق بات کرنے, ایک ایک پوائنٹ پہ آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک سکل پہ, ایک ایک ایکٹ پہ آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کریٹکس کا کام ہی ہے کہ وہ اس طرح کرے. لیکن ایز اے پلیئر اور ایز اے ٹاپ کا پلیئر دنیا کے,
اگر میں ان پلیئرز کی بات کروں تو اس میں جتنے بھی پلیئرز ہیں ہمارے وہ اگر یہی اویلیبل ہیں اور یہ ٹاپ کے پلیئر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کسی کلب کے پلیئرز ہیں یا کسی ایسوسیشن کے پلیئر ہیں, یہ پاکستان کے پلیئر ہیں, بارہا کھیل چکے ہیں. دیکھیں آپ کو جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, آپ کے جو ایکٹ ہوتے ہیں, جب آپ کے وہ ایکٹ آپ کی ذات سے بڑھ کے ہوں تو وہ پھر آپ کو, کیونکہ ہم سب مسلم ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے, تو میرے خیال سے اب جو سچویشن ہے کہ یہاں سے صرف کیا اچھا ہو سکتا ہے کہ بابر اعظم کھڑے ہوئے اچھا کھیل رہے ہیں, 21 رنز کیے ہوئے 12 بال پہ, عبداللہ شفیق 28 رنز کیے ہوئے 40 بال پہ. اب یہاں سے کرنا کیا ہے, یہاں سے سمارٹلی ڈیسیجن لیں, شاٹس آپ کے پاس ہے. آج اگر ہم پچ کی بات کریں تو اتنی کوئی ٹرن بھی نہیں ہو رہا, اس میں کوئی اتنا کوئی انیون باؤنس بھی نہیں ہے. تو اب یہاں سے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے ایک ڈینٹ ہم پہ پڑا ہوا ہے وہ جو لاسٹ ہار کا, لیکن یہاں سے کیا کریں گے, یہاں سے ایزی کریں لائف کو. رن اے بال تو ہم کھیل رہے ہیں, تھوڑا سا ایگزیکیوشن کریں اپنی شاٹس کی, اور جس کی وجہ سے ہم یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں, اپنی کنٹری کے لیے کھیل رہے ہیں, اپنی پرائڈ کے لیے کھیل رہے ہیں, وہ تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا. جب آپ آتے ہو تو آپ کو, جب آپ بریو ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے, گیم بھی آپ کا ہیلپ کرتا ہے. جب آپ ڈیفینسو موڈ سے جاتے ہو تو پھر کہیں نہ کہیں یہاں جا کے آپ جو ہے نا وہ چوک کر جاتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. کامران, ویسے تو اس وقت پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اور کافی ہم نے بات کی کیا سکور ہونا چاہیے, کس طرح سے کھیلنا چاہیے. جو اب ہماری بولنگ اویلیبل ہے, obviously ہم نے بہت بات کر لی کہ اسامہ میر کو ہونا چاہیے تھا, یہ موقع ان کو ملنا چاہیے تھا, لیکن اب پاکستان کے جو بولنگ آپشنز ہیں وہ دیکھتے ہوئے آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ زمان خان کا ڈیبیو ہوگا, ساتھ ساتھ وسیم جونیئر پھر ٹیم میں آئے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں اس بولنگ یونٹ کو؟ دیکھیں جو بیسٹ اویلیبل تھا وہ انہوں نے کھلانا تھا. 2 آپ کے مین بولر انجرڈ ہوئے ہیں تو اب کسی نہ کسی کو پورا کرنا ہی تھا, 11 کھلانا ہی تھے. لیکن یہ ہے کہ زمان خان اچھا ہے, T20 بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, بڑی زبردست پرفارمنس دیتا ہوا آ رہا ہے. لیکن تھوڑا وری پوائنٹ ہے, لسٹ ایک ہے صرف 7 میچ کھیلا ہوا ہے اور صرف 6 وکٹیں ہیں. اگر 6 وکٹوں پہ آپ نے ون ڈے کیپ دینی ہے تو پھر میرے خیال سے جو ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں 5-5 6-6 سال سے, ارشد اقبال کا کیا قصور ہے, حسن علی کھیل رہا ہے, اس کی پرفارمنس میں چیک نہیں کی گئی. اس کے علاوہ سلمان ارشاد ہے, میر حمزہ ہے, یہ سارے پلیئرز ہیں. حسنین ٹھیک ہے انجرڈ ہے, لیکن آپ نے اگر ایسے کیپ دینی ہے تو پھر یعنی کہ باقی لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو انجی بھائی سے میری یہی ریکویسٹ ہے, جو بھی آپ کرکٹ کھلائیں, چاہے T20 ہو, ٹیسٹ میچ ہو, چاہے ون ڈے ہو, آپ ایٹ لیسٹ اس کے کوئی 30-40 میچ ضرور ہونے چاہیے. پھر آپ کھلائیں گے نا تو لڑکوں کو بھی نہیں دکھ ہوگا جو نہیں سلیکٹ ہوں گے. تو آپ نے اگر اپنے پلیئروں کو بچانا ہے تو پھر یہ پروسیس لانا پڑے گا. اگر آپ کسی کے کہنے پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے, کوئی آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, اب ہم بھی پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو کھلاؤ اس کو کھلائیں. ہم کرکٹ کی نہیں بات کرتے, فیوریزم کی بات کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. بات کی پلیئر کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے, تو اب نواز اور محمد وسیم جونیئر بار بار ان آؤٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تب ان کو جگہ ملتی ہے, جب تھوڑا سا کچھ ہلکا پھلکا 19-20 ہوتا ہے نواز باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا مورال خراب نہیں ہو رہا ورلڈ کپ سے پہلے اندر باہر ہونے سے؟ سب پلیئر کے ساتھ بینچ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے یہی ٹیم مینجمنٹ کا اور کپتان کا رول ہوتا ہے کہ وہ ان کو کس طرح کانفیڈنس دیتے ہیں کہ دیکھو جب ہمیں ضرورت پڑے گی تیار رہنا, بینچ پہ ضرور بیٹھے ہو لیکن تیار رہنا. اور جس طرح بالنگ کی آپ بات کریں, مجھے آج امید ہے کہ نواز اچھی بالنگ کریں گے. زمان خان کو ٹیم مینجمنٹ کا اب یہ رول ہے, کپتان کا رول ہے کہ اس کو بتائے کہ تم ایسا سوچ کے کھیلو کہ تم 4 اوور کے 2 اسپیل کراؤ گے, یعنی تم 2 T20 میچ کھیل رہے ہو. اس کو یہ بتائیں, اس کو کہیں کہ تم نے ہمیں وکٹ لے کے دینی ہے, اس کو کانفیڈنس دیں کہ تم آ رہے ہو اچھی پرفارمنس کر کے T20 کرکٹ میں. یہ ون ڈے ہے لیکن اس کو 2 T20 سمجھ کے میچ کھیلو. نواز کو کانفیڈنس دیں تو پاکستان کو جتنے بھی اسکور کر لے, پاکستان کو وکٹیں چاہیے ہوں گی. سری لنکا بھی جیت کے لیے جائے گا, ظاہر ہے ان کے لیے بھی یہ ڈو اور ڈائی میچ ہے. بالکل صحیح ہے. نواز تو ہمیشہ ٹیم کے لیے قربانی دیتا ہے, میں نے دیکھا. نواز کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے اور نواز کو کپتان کی مرضی چاہیے. وہ یہ اس کی اچھی چیز ہے کہ وہ باہر بیٹھتا تو کچھ نہیں کہتا, کھلاتے ہیں تو وہ اپنی 100% دیتا ہے. بالنگ اور بیٹنگ میں ایک اچھا آل راؤنڈر ہے. اس کو اگر مزید کھلایا جائے نا, اگر ایک دم سے آپ 2 سال بعد کسی کو لائیں گے نا, اس کو باہر بٹھائیں گے, اس پہ زیادہ پریورٹی دیں گے جیسے فہیم اشرف کو دی ہے, محمد وسیم, تو ایسے لڑکے ڈسارڈ ہوں گے. تو اس لیے وہ بیچارہ بولتا نہیں ہے ٹیم کے لیے کچھ بھی. شعیب, بالنگ یونٹ اینڈ واٹ از یور ایکسپیکٹیشنز؟ یہیں پہ بڑی پوائنٹ ہے کہ آپ کا جو بولنگ یونٹ ہے, جیسے کامران بھی بات یہی کر رہے ہیں کہ ان آؤٹ, آپ نے بھی یہی بات کی, شاہد بھائی نے بھی, کہ ان آؤٹ سے کانفیڈنس نہیں رہتا. اللہ کرے, کیونکہ یہ پریشر گیم ہے, یہ جسٹ نارمل گیم نہیں ہے.
یہ ایک پریشر گیم ہے, یہاں پہ آ کے ان کو ڈیلیور کرنا ہے, پھر اوور کاسٹ کنڈیشن ہے, اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اگر بارش رین افیکٹڈ ہوتی کرتی ہے گیم کو مزید تو کیا ہوگا, تو ایک بڑا امتحان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ چیزوں کے سوالات بھی ہیں جن کے جوابات مل نہیں رہے, جب تک جوابات ملیں گے نہیں تو پھر آپ کے لیے یہی مسائل جو ہیں وہ آگے جا کے کھڑے ہوتے رہیں گے. دوستیاں پاکستان ٹیم کو کب تک ڈینٹ ڈالتی رہیں گی, اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ 228 سے بڑی شکست کیا ملے گی آپ کو؟ فائنل تھاٹس یونس خان سے لیتے ہیں. یونس, یہ ساری جو ہماری ڈسکشن ہوئی اس میچ کے لیے آپ کے فائنل تھاٹس کیا کرنا ہے, بیکاز ڈو اور ڈائی, اب تو کوئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. ایسی ہے, آپ کے پاس بیس آ چکی ہے, 63 for 1 ہے اور 14th اوور ابھی کا گیم ہو رہا ہے. بس یہاں سے یہ کریں گے, دیکھیں اب آپ کے پاس 30 رنز ہیں, تو آپ ایز اے بیٹر اس کو لمبی اننگ کھیلیں, ٹیم کے لیے کھیلیں, کیونکہ دیکھیں یہ اننگز جو ہے نا ہمیشہ یاد رہیں گی. اور جس طرح بابر اعظم کی طرف سے ایک اور 4 رنز اور ان کے ہو گئے ہیں 26 on 27 بالز, تو اسی طرح پازیٹیو کھیل رہے ہیں. آپ کو پازیٹیو کھیلنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے ہم نے ایک اچھا رنز بنانے ہیں تو اس کے لیے یہ ہم نے کرنا ہی ہے, اور یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں بات دراصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے سکن سے باہر آنا ہے. اسکلس تو آپ کے پاس موجود ہے, اکارڈنگلی آپ کو وائزلی آپ کی بیٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح ہوتا ہے یہ پارٹنرشپ, اور 50-60 رنز کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ گو فار دا کل 250 رن نہیں ہونے چاہیے. 45 اوورز میں 300 رنز کا ذہن میں رکھے, تاکہ وہ جو ایک کانفیڈنس ہے جو کہ ہم ایز اے بیٹنگ یونٹ لوز کر چکے ہیں, وہ واپس لوز کر چکے ہیں, وہ واپس آئے. اور کیا ہی بات ہو جب ہم انڈیا کے خلاف سامنے ہوں فائنلز میں, اور پھر جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا بدلہ لیں. بالکل, اور بہت امپورٹنٹ ہے ویسے ہی پرفارم کریں, اور سب کچھ اس کے بعد فلیٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے, بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. جو اتنے سالوں کی ہسٹری ہے کہ انڈیا پاکستان فائنل نہیں ہوا, اس کو بدلنا ہے. وشنگ پاکستان ٹیم ویری بیسٹ. ہماری ٹرانسمیشن سے فی الحال بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. دل پاکستان ہے, وہ دل پاکستان, دل پاکستان, جا جا پاکستان, دل پاکستان, جا جا پاکستان.